हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और स्पेस शटल्स, ये सब एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की ऐसी मिसालें हैं जो पिछली एक सदी की पैदावार हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस बात के सबूत मिले हैं कि हज़ारों साल पहले ज़मीन पर ये पेचीदा टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप यकीन करें या ना करें, लेकिन माहिरीन को इस बात के कई सबूत मिले। जिस मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी को 20वीं सदी के इंतहाई ज़हीन दिमागों ने कई बरसों की मेहनत के बाद इंतहाई जदीद लैब्स में तैयार किया था, उनसे ज़माना कदीम का इंसान कैसे आगाह हो सकता है? बहुत से माहिरीन और स्कॉलर्स ने मिलकर एक थ्योरी डेवलप की है जिसे हम एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक माहिरीन का ये मानना है कि मावराए ज़मीन एक मखलूक ने इंसानों को मुख्तलिफ गुज़िश्ता अदवार में विज़िट किया है। अपने इस विज़िट के दौरान उस मखलूक ने इंसानों को साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और दीगर अलूम इम्पार्ट किए। इन्हीं इम्पार्ट किए गए अलूम की बुनियाद पर इंसान ने अपनी फितरी रफ्तार से कई गुना तेज़ तरक्की की, जिसके समरात हमें आज भी देखने को मिलते हैं। ये मानना सिर्फ चंद एक माहिरीन का ही नहीं है, बल्कि दुनिया में लाखों और लोग भी ये यकीन रखते हैं कि माजी में एलियन ज़मीन को विजिट करते रहे हैं। क्या माहिरीन और आम लोगों का ये मानना महज तुक्कों और तखमीनों पर मबनी है, या इस बिलीफ का कोई ठोस सबूत भी मौजूद है? मिस्र में कायरा से 20 मील जनूब में सकारा का शहर वाक़ है। ये शहर दो खसूसियात की बिना पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। पहली, यहाँ पर किंग जोसर का अहराम है। ये अहराम 4000 साल कदीम है। दूसरी, सकारा में मिस्र का कदीम तरीन कब्रिस्तान भी मौजूद है। इसी बिना पर इसे सिटी ऑफ द डेड यानी कि मुर्दों का शहर भी कहा जाता है। इसी शहर में 1891 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मकबरे की खुदाई की, जिसमें उन्हें 3री सदी कबले मसीह के एक रोमन ऑफिशियल पादी ईमन की तदफीन की बाकियात मिली। उन्हीं दरियाफ्त होने वाले आइटम्स में एक लकड़ी का परिंदेनुमा मॉडल भी मौजूद था। उसके साथ एक पपायरस का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था आई वॉन्ट टू फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूँ। इस नमूने को बाद में काहिरा म्यूजियम भेजा गया, जहां हुक्काम ने इसे परिंदों के दीगर मुजस्मों के साथ रख दिया। मॉडल कई दहाइयों तक माहिरीन की तवज्जो से ओझल रहा, लेकिन 1969 में जब माहिर मिस्रियात डॉक्टर खलील मसीहा परिंदों के मुजस्मों की इस कलेक्शन की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये मॉडल बाकी मुजस्मों और परिंदों से कदरे मुख्तलिफ है। एक बात तो वाज़ेह है कि सकारा बर्ड का जो मॉडल है ये दिखने में आम परिंदों जैसा ही है। इसके भी वैसे ही पर हैं, नाक है, चोंच है, आंखें हैं, और कोई भी पहली नज़र में देखकर ये कह सकता है कि ये आम परिंदे का मॉडल है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें कुछ ऐसे साइंटिफिक मालूमात भी हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन जो कुदरती तौर पर परिंदे होते हैं, उनके परों का जो डिज़ाइन होता है वो सेंटर से मोटा और किनारों से पतला नहीं होता, बल्कि वो एक ही साइज़ के मुताबिक पर होते हैं। सकारा बर्ड का जो मॉडल दरियाफ्त किया गया, इसके सेंटर से इसके जो पर थे वो काफ़ी हद तक मोटे थे, और जैसे जैसे वो अपने किनारों की जाने बढ़ रहे थे उनका साइज़ पतला होता जा रहा था। इसके अलावा एक और ख़ास बात, जो कुदरती तौर पर परिंदे होते हैं वो नेचुरली स्टेबल होते हैं, उनको रडर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ्लाई करने के लिए। लेकिन जो सकारा बर्ड था, इसको फ्लाई करने के लिए एक रडर लगा हुआ था, जो कि नेचर में पाए जाने वाले किसी परिंदे से मुमासलत नहीं रखता। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि सकारा बर्ड कोई आम परिंदे का मॉडल नहीं था, बल्कि एक हाईली डेवलप्ड एरोडायनामिक मॉडल था किसी भी एयरक्राफ्ट का। क्या सिर्फ इस वजह से कि सकारा मॉडल के पर और रडर किसी एयरक्राफ्ट जैसे हैं, हम ये मान लें कि कदीम मिस्री उड़ने की टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म रखते थे? बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि कहानी मज़ीद दिलचस्प होती जा रही है। सन 2006 में मशहूर एविएशन एक्सपर्ट साइमन सैंडरसन ने सकारा बर्ड पर कुछ तजुर्बात किए। उनका मकसद ये जानना था कि आया कि सकारा बर्ड उड़ने की सलाहियत रखता भी है या नहीं। इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने सकारा बर्ड का 5 गुना बड़ा मॉडल तैयार किया। उस पर किए गए तजुर्बात की रोशनी में साइमन सैंडरसन ने इस बात को प्रूव किया कि सकारा बर्ड वाकई ही उड़ान की सलाहियत रखता है, और ये इंतहाई डेवलप
گلائڈر ہے۔ گلائڈرز ایسے جہاز ہوتے ہیں جنہیں اڑنے کے لیے انجن کی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی ہیں، اور ان ماڈلز کو آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر ماڈل اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سکارا ماڈل یقینی طور پر پرواز کے قابل ہے، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ پرندے نما اس گلائڈر ماڈل کو لانچ کیسے کیا جاتا ہوگا۔ دیکھیں، آج کل تو گلائڈرز کو لانچ کرنے کے لیے ٹو پلینز کا سہارا لیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک خراب گاڑی کو ایک ٹھیک گاڑی باندھ کر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، اسی طرح ٹو پلینز بھی نارمل جہاز ہوتے ہیں جو گلائڈرز کو اپنے پیچھے باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹو پلینز گلائڈر کو لے جا کر ایک خاص بلندی پر چھوڑ دیتے ہیں، جہاں سے وہ گلائڈر اس کے بعد خود بخود ہوا میں اڑتا رہتا ہے۔ کیا قدیم مصری بھی اس پرندے نما گلائڈر کو لانچ کرنے کے لیے ٹو پلینز کا ہی سہارا لیتے تھے؟ قدیم مصری علوم، ثقافت اور تاریخ کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ان گلائڈرز کو لانچ کرنے کے لیے قدیم مصریوں نے کیٹاپلٹس یعنی منجنیقوں کا سہارا لیا ہوگا۔ اگر سکارا ماڈل اڑنے کے قابل ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدیم مصریوں نے ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے حاصل کی ہوگی، کیونکہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے مطابق ہمارے قدیمی آباء و اجداد اس قسم کی کسی بھی ٹیکنالوجی سے آگاہ نہیں تھے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں آ کر ماہرین یہ ماننے لگتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایلین زمین پر آیا کرتے تھے۔ سکارا ماڈل اگر قدیم زمانوں میں کسی فلائنگ مشین کی اکلوتی مثال ہوتی تو اسے اگنور بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسی کئی اور مثالیں بھی موجود ہیں جو اس تصور کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ان مثالوں میں سے ایک قابل توجہ مثال کولمبیا میں ملتی ہے۔ کولمبیا مصر سے 7000 میل دور واقع ہے۔ یہیں پر دریائے میگدلینا کے کنارے 1500 سال پرانی پری کولمبین سیولائزیشن ٹولیما کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ انہی دریافت ہونے والے آثاروں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے 3 انچ کے سینکڑوں مجسمے بھی ملے ہیں۔ ان عام سے نظر آنے والے مجسموں میں سے زیادہ تر کی تعداد عام کیڑے مکوڑوں اور مچھلیوں جیسی ہے، لیکن درجن بھر کے قریب ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کی شکل جدید جنگی جہازوں جیسی ہے۔ یہ ٹرائی اینگولر شیپ کے تھے، ان میں سیدھی ٹیل فن، سٹیبلائزر اور فیوسیلاج تھے۔ قدرتی طور پر پائی جانے والی کسی چیز کے ساتھ ان کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ کیا یہ سونے کی چیزیں واقعی اس بات کا ثبوت ہو سکتی ہیں کہ زمین کو ایلینز نے وزٹ کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دریافت ہونے والے نمونے پرندوں کی مماثلت رکھتے ہیں تو نیچر میں ایک بھی پرندہ ایسا نہیں ہے جس کے پر اس کی جسم کے نچلے حصے پر پائے جاتے ہوں، اور اگر اس پاسبلٹی کو اگنور کر دیا جائے کہ یہ پرندہ ہے تو پیچھے ایک ہی پاسبل ایکسپلینیشن بچتی ہے کہ یہ اصل میں ہوائی جہاز کے ماڈلز ہیں۔ 1997 میں جرمن ایوییشن ایکسپرٹس ایلگنڈ این بوم اور پیٹر بیلٹنگ نے اپنے بہت سارے ساتھیوں سے مل کر گولڈ فلائر کی کئی گنا بڑی نقل تیار کی، جس میں لینڈنگ گیئر اور ورکنگ انجن بھی تھا۔ اس تجربے کا مقصد گولڈ فلائر کی فلائنگ کیپیبلٹی کو جانچنا تھا۔ یہ ماڈل اس قدر جامع تھا کہ ماہرین کو اس میں نہ تو 1 انچ شامل کرنا پڑا اور نہ ہی کوئی انچ ہٹانا پڑا۔ یہ سب کام 2000 سال قبل کولمبین سر انجام دے چکے تھے۔ ماہرین نے اس ماڈل میں صرف ایک انجن لگایا، اس کا سائز بڑا کیا اور اس ماڈل کو اڑایا، اور حیرانگی کی بات یہ ماڈل اڑا۔ یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ 2000 سال قبل کی ایک کولمبین سیولائزیشن ایروڈائنامکس کے ان ایڈوانس اصولوں سے کیسے واقف تھی۔ مکمل ہونے کے بعد ریموٹ کنٹرول والے اس فلائر کو جب رن وے پر اتارا گیا تو اس نے بڑی آسانی کے ساتھ اڑان بھر لی۔ یہ حیرت انگیز ہے، ناقابل یقین ہے کہ میوزیم میں بیٹھی ہوئی چھوٹی سی یہ چیز ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ اب ہمارے پاس زمین کے 2 مختلف کونوں سے 2 مختلف مثالیں موجود ہیں جو کہ ایروڈائنامکلی ساؤنڈ اور ایوییشن ایکسپرٹس کے تمام تجربات پر پورا اترتی ہیں۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، that doesn't make any sense۔
اگر یہ سب صحیح ہے تو پھر زمانہ قدیم کے لوگوں نے یقیناً ان جہازوں کو اڑتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، اور تاریخ کی کسی کتاب میں اس کا کوئی حوالہ یا ثبوت بھی موجود ہوگا۔ ان سوالوں کا جواب قدیم دستاویزات میں مل سکتا ہے، جن میں ہوائی جہازوں سے متعلق کئی سراغ موجود ہیں۔ ایسی قدیم دستاویزات میں سنسکرت کی ایسی دستاویزات بھی شامل ہیں جو 6000 سال قبل مسیح سے موجود ہیں۔ سنسکرت کی ان دستاویزات میں ویمان نام کی ایک اڑنے والی مشین کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قدیم سنسکرت کی تحریروں میں ایک اڑنے والی خاص مشین ویمان کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ رامائن بتاتی ہے کہ راون کے پاس بھی ایک ویمان تھا۔ 20ویں صدی کے آخر میں سنسکرت میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا بعد میں انگریزی ترجمہ کیا گیا، جس کا نام تھا ویمانے کا شاستر، یعنی کہ سائنس آف ایسٹروناٹکس۔ اس کتاب کے اندر ویمانوں کی بارے میں بہت ڈیٹیلز میں بات کی گئی۔ ان میٹلز کا ذکر کیا گیا جن سے ویمان بنائے جاتے تھے، ان یونیفارمز کا، ان اسپیشل ڈائٹ پلز کا ذکر کیا گیا جو پائلٹس پہنتے تھے اور کھایا کرتے تھے، ان ہتھیاروں کا ذکر کیا گیا جو ویمانوں میں رکھے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ویمانوں کے بارے میں بتایا گیا جن کو ذہن سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جن کو ماڈرن ملٹریز ابھی ڈیولپ کر رہی ہیں۔ اگر ویمان طرز کے ہوائی جہاز موجود تھے تو پھر انہیں ٹیک آف اور لینڈ کرنے کے لیے رن ویز بھی چاہیے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کولمبس سے ہزاروں سال پہلے دنیا بھر میں ایک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک موجود تھا؟ جس طرح آج کل ہوائی جہازوں کے لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے دنیا کے مختلف مقامات پر ہوائی اڈے موجود ہیں، بالکل اسی طرح ویمانوں کے لیے بھی ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے ہوائی اڈے موجود ہوا کرتے تھے، اور یہ تمام ہوائی اڈے دنیا کے مختلف اسٹریٹجک مقامات پر موجود تھے۔ اینشینٹ ایسٹروناٹ تھیورسٹ کے مطابق پیرو میں موجود نازکا کا میدان، جس میں میلوں دور تک پھیلے ہوئی پراسرار لائنوں کا ایک جال ہے، جو کہ کسی قدیم ایئر ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میکسیکو میں مونٹی البان نام کی ایک آثار قدیمہ کی سائٹ موجود ہے، جہاں پر ایک ایسا پہاڑ بھی ہے جس کی اپرلی سطح کٹی ہوئی اور مکمل طور پر فلیٹ ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ بھی کسی طرح کے ویمانوں کا ہوائی اڈا ہو سکتا ہے۔ قدیم افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں بھی ہوائی سفر کے افسانے پائے جاتے ہیں۔ 2 صدی عیسوی سے کچھ عرصہ پہلے لکھی گئی ایتھوپیا کی ایک مقدس کتاب کیبرا ناگاسٹ کے مطابق شیبا کی ملکہ کو ایک دفعہ اسرائیل کے بادشاہ حضرت سلیمان نے اڑنے والے قالین کا تحفہ دیا تھا۔ کیبرا ناگاسٹ ایک ایسی قدیم کتاب ہے جس کے بارے میں شاید کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ کیبرا ناگاسٹ کا مطلب ہے بادشاہوں کی کتاب۔ یہ ایتھوپیا کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی اڑنے والی مشین تک ایکسس حاصل تھی جس پر بیٹھ کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے۔ دنیا کے اس حصے میں فلائنگ کارپیٹ یعنی اڑنے والے قالین کی اصطلاح بہت واسٹلی استعمال کی جاتی رہی ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس اڑنے والے قالین سے مراد واقعہ ہی میں کوئی فلائنگ کارپیٹ تھا، یا پھر اس سے کسی قسم کی اڑنے والی مشین کو ظاہر کیا جاتا تھا؟ اڑنے والے قالین کی اصطلاح صرف ایتھوپیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر علاقوں کی مقامی کہانیوں میں استعمال کی جاتی رہی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی بچپن میں ایسی کئی کہانیاں سنی ہوں گی۔ مشرق وسطیٰ میں ایسی کئی روایات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ حضرت سلیمان کے پاس ایک ہوائی جہاز یا اڑن کھٹولا تھا جس پر وہ مختلف مقامات پر پرواز کیا کرتے تھے۔ ان علاقوں میں کچھ پہاڑ اب بھی سالومن ماؤنٹین یعنی سلیمان کے پہاڑ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ ویمانوں کے لیے لینڈنگ سائٹس یا ان کے ہوائی اڈے ہوں۔ نکولس رورک جو کہ مشہور امریکی روسی ایکسپلورر تھے، انہوں نے 1920 میں تبت اور وسطی ایشیائی ممالک کا سفر کیا۔ اپنے اس سفر کے دوران ان کی ملاقات مختلف تبتی لوکل باشندوں سے ہوئی، جن کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تبتی باشندے یہ مانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اسی اڑنے والے قالین یا اڑن کھٹولے پر بیٹھ کر تبت کے علاقوں میں آئے تھے۔
اگرچہ اس بات کا کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ایلینز فی الواقع موجود ہیں، لیکن اس بات کی بھی کوئی حتمی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ کیوں موجود نہیں ہو سکتے۔ اینشینٹ آرکیولوجیکل سائٹ سے ایسے ماڈلز اور مجسموں کا ملنا جن کا ڈیزائن ماڈرن ایئر کرافٹ سے ملتا ہے، پھر قدیم تحریروں میں ایسی اڑنے والی مشینوں کا ذکر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسی سائٹس کی موجودگی جو کسی ایئر کرافٹ لینڈنگ ایریا سے ملتی ہیں، یہ سب ایسی انوملیز ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس امکان کو یکسر رد کر دینا کہ ایلینز نے کبھی زمین پر انسانوں کو وزٹ کیا ہے، صرف ایک بے وقوفی اور ہٹ دھرمی ہے۔